सेंटेंसिंग गाइडलाइंस, उसकी डिटेल्स नहीं दी गई हैं, बल्कि छोड़ दिया गया है। केस मैनेजमेंट को तो बहुत ही करसरी तौर पे, सरसरी अंदाज में टच किया गया है कि फलाना केस 9 महीने में फैसला हो जाए, लेकिन उसका असर कुछ नहीं होता, इसलिए कि वो अवामिल जिनकी वजह से ये बहुत तूल पकड़ता है, वो अवामिल को एड्रेस नहीं किया जा रहा। उसी केस में, उसी 5 ग्राम चर्च में एक अदालत जो है वो 500 रुपए जुर्माना करती है और दूसरी अदालत जो है वो 3 साल के लिए भेज देती है। तो सेंटेंसिंग गाइडलाइंस का उस हद तक इम्पैक्ट है, उसका ताखीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अभी फोकस हमारा सबका क्रिमिनल केस में बेल ही तक रहता है। बेल के बाद जो असली केस है वो चले या ना चले, उसके ऊपर लोग भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है फौजदारी कवानीन में इस्लाहात का मुजव्वज़ा बिल, और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मोहतरम मसूद खान साहब। आप डीजी खैबर पख्तूनख्वा जुडिशल एकेडमी और सेशन जज के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? आजकल तो मैं वकालत करने की कोशिश कर रहा हूँ एबटाबाद में, तो अपने आप को मसरूफ रखता हूँ। हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जो हुकूमती तजवीज़ करदा बिल है फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात के लिए, आप इसको बहैसियत मजमूई कैसा समझते हैं कि ये किस हद तक मौसर हो सकता है उन खामियों को दूर करने के लिए जो अब तक दरपेश हैं? देखिए जी, ये बिल जो है ये तकरीबन काफी सारी मुख्तलिफ एक्ट्स को टच करता है। सबसे ज्यादा जो इसमें तरामीम तजवीज़ की गई हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हैं। अब ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सी चीजें इसमें शामिल की गई हैं जो हमारे लिए नई हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं ये समझता हूं कि ये मुअस्सर नहीं होगा, इसलिए कि जो ज्यादा इम्पैक्टफुल चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं, जैसे केस मैनेजमेंट और सेंटेंसिंग गाइडलाइंस, उसकी डिटेल्स नहीं दी गई हैं, बल्कि छोड़ दिया गया है। केस मैनेजमेंट को तो बहुत ही करसरी तौर पे, सरसरी अंदाज में टच किया गया है बनस्बत इसके कि उसकी डिटेल्स में जाया जाए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए बिल्कुल नया है। बाहर के मुल्कों में भी अमेरिका के अलावा ये सन 2000 के बाद शुरू हुआ, और नाम इसका केस मैनेजमेंट या केस फ्लो मैनेजमेंट है, लेकिन हमें अभी तक इस नतीजे पे पूरी तरह नहीं पहुंचे कि ये पाकिस्तान में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। किसी भी चीज के सक्सेसफुल होने में जरूरी है कि ये मजमूई तौर पर इम्प्लीमेंट हो। टुकड़ों में अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि केस मैनेजमेंट को बहुत करसरी तौर पे इसके अंदर हैंडल किया गया है। सेंटेंसिंग गाइडलाइंस का भी सिर्फ ये लिख दिया गया है कि सेंटेंसिंग गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। अब ये सेंटेंसिंग गाइडलाइंस जो होती हैं ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं किया जाता कि इतनी ग्राम चर्च में, जैसे एक अटेम्प्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की और एक गाइडलाइन देने की कोशिश की नारकोटिक्स केसेस में कि इतने ग्राम चर्च में इतनी सजा होनी चाहिए, इतने ग्राम चर्च में इतनी सजा होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम है जिसके अंदर एक परमानेंट काउंसिल जो है वो या एक परमानेंट बॉडी जो है वो बनना जरूरी है जो इसको आगे लेकर चले। और इसमें सिर्फ ये तो आसान काम है कि नारकोटिक्स के केसेस में टाइमलाइंस या सजा को उसकी क्वांटिटी के साथ वो कर दिया जाए, लेकिन जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस और एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी केस के, उसको कंसिडर नहीं किया गया। तो वो, जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जहां तक आपका मजबूरी सवाल है कि कितना इम्पैक्ट होगा, तो वो हम पहले भी देख सके। ये टाउट इस तरह से किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि शायद सारी हमारी मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी इसके बाद। ये मैं होता हुआ नहीं देख रहा। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी सामने है कि मैंने भी एक
اٹیمپٹ کیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کم از کم خیبر پختونخوا کے حوالے سے سی پی سی میں کچھ چینجز لے کر آئے تھے، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بس اس کے بعد سول مقدمات جو ہیں وہ فوری طور پر وہ ہو جائیں گے، لیکن اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمام طرف سے ریزسٹنس آتا ہے، اور اسے تھوارٹ کرنے کے لیے ان کو جس اسپرٹ میں وہ کی جاتی ہیں اس کو ویسے نہیں دیکھتے لوگ، اور کرٹیسائز بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ میں نے جو نارمل ٹیلی ویژن اور اخبارات میں دیکھا ہے، اس کے اندر کوئی سیریس اسٹڈی نظر نہیں آ رہی کہ شک بائی شک ہم جائیں کہ یہ کیا تبدیلی کی گئی ہے اور اس تبدیلی کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور اسے کیسے اسیس کیا جائے گا سال بعد کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے۔ کچھ چیزیں تو بڑی ریگریسو ہیں، جیسے بسم اللہ 22A ایک سیکشن ہوا کرتا ہے جس کے تحت شروع کی گئی ہے، جس کے اندر ایف آئی آرز، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے مکمل طور پر سمجھا نہیں گیا ہے، بلکہ ڈائریکشنز اوپر سے آئی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی انصاف جلدی ملنا چاہیے اور فوری ملنا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے، اور اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے امیر غریب کے اس میں۔ تو وہ اسی کو لے کر آگے چلے ہیں، لیکن جو لوگ اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں یہ مسودہ بنانے میں، وہ ابھی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہت امپیکٹ ہوگا، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں یا لوگ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک طریقے سے سچ مچ کوئی سی چینج آئے، کوئی تبدیلی آئے، ایسی تبدیلی آئے جس کا جو نظر بھی آئے اور جو لوگوں کو محسوس ہوئے۔ کیس پینڈنسی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے اس بل میں کچھ تجاویز ہیں کہ ایک خاص مدت میں کیس کا فیصلہ ضرور ہو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ہم پہلے بھی بہت سے قوانین میں ٹائم لائنز دے چکے ہیں کہ جی فلانا کیس اتنے دنوں میں کر دیا جائے اور فلانا کیس اتنے دنوں میں کر دیا جائے۔ یہ سننے والے کے لیے تو بڑا، ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے بڑا وہ ہوتا ہے کہ جی بس لکھ دیا ہے قانون نے کہ فلانا کیس 9 مہینے میں فیصلہ ہو جائے، لیکن اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ عوامل جن کی وجہ سے یہ بہت طول پکڑتا ہے، وہ عوامل کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اور کسی کے یہ ڈائریکشنز خصوصاً جب کانسیکوینس نہیں دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی 9 مہینے میں نہیں کرے گا تو وہ پھر لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو رپورٹ دے گا کہ میں نے کیوں نہیں کیا، اور ہائی کورٹ یہ دیکھے گی کہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی، اور پھر آگے چل پڑیں گے۔ تو ان چیزوں سے کچھ 9 مہینے میں ہر کیس کا فیصلہ ہونے والا نہیں، اور کچھ بہت نہایتی جیسے میں نے کہا بغیر سوچے سمجھے کیا گیا، کہ جیسے اینٹی ٹیررزم کورٹ ایکٹ کے اندر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ 7 دنوں میں ٹرائل ہو جائے گا، اور شاید زیادہ تر اکثریت جگہوں پر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ عوامل کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ پھر کچھ ایسی باتیں لکھ دی گئی تھیں کہ جو مسئلہ خیز تھیں کہ ٹرائل کی آج تک ڈیفینیشن جو ہے اس کے اوپر ہم اگری نہیں کر سکے کہ ٹرائل کس کو کہتے ہیں، 7 دنوں میں کیا چیز مکمل ہوگی۔ 7 دنوں میں تو جس دن عدالت میں کیس پیش ہوتا ہے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اکیوز کو نقلیں دے کر 7 دن انتظار کرنا پڑے گا آپ کو، اس کے بعد کام شروع ہوگا۔ تو اگر ٹرائل کو یہاں پہ ڈیفائن کر دیا جائے، اور اس میں بہت سی تجاویز ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی اور میں بھی اس سلسلے سے منسوب رہے کافی عرصہ، اور ہم نے بہت سی تجاویز بھی دی، جو چونکہ اس وقت یہ پرائیورٹی شاید ایشو نہیں تھا تو گورنمنٹ نے اس کو سیریسلی نہیں لیا۔ یہ جو مدت ڈیفائن کی گئی ہے، اس میں جو دیگر اداروں کی ایفیشنسی بڑھانے کی ضرورت ہے، کیا وہ ریڈینس ابھی موجود ہے ہمارے ہاں؟ دیکھیے نہیں، یہی
بہت ساری چیزیں ایسی لکھی، جیسے میں ایک ایگزامپل دے دوں، مرانڈا رائٹس یا جو آپ فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ پولیس والا جاتا ہے امریکن کسی کو پکڑنے کے لیے تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ، اینڈ جو بھی آپ کہیں گے وہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اسے ہم نے انکارپوریٹ تو کر دیا، لیکن کیا یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچرل حالات میں اور جو پولیس کی وہ ہے یہ امپلیمنٹ ہوگا؟ اور اس کا امپیکٹ جو مطلب یہ کہ مقصد تو یہ ہے نا کہ حقوق جو اکیوزڈ کے ہوتے ہیں اس کو وہ ظاہر کیا جائے. کیا اس کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی؟ ہمارا زیادہ تر کرمنل جو ہے وہ تو ان پڑھ جاہل آدمی ہے، تو اس طرح سے نہیں ہے. ان سارے مسائل کے اوپر ڈیبیٹ ہونا لازمی ہے، ان سارے مسائل پر سوچنا سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کانسیپٹس بڑے اچھے ہیں لیکن اس کو کیسے ہم انشور کریں گے کہ یہ ہونے لگیں، لوگ سمجھنے لگیں اور اس کے بعد ساری باتیں وہ ہوں. تو اس کے اندر obviously یہ بھی لکھ دیا گیا کہ ٹریننگز ہوا کریں گی، لیکن وہ ٹریننگز کیسے ہوں گی؟ آج کل جو ٹریننگز ہو رہی ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ جو جوڈیشل اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں پروونسز میں بھی، اس میں بھی اس کا کیا ان کے ساتھ مشورہ کیا گیا ہے؟ کیا ان کا رویہ اور ان کا قبلہ درست ہے؟ کیا وہ ایکیڈیمک نالج امپارٹ کر رہی ہیں یا ایکچوئل ٹریننگ کر رہی ہیں؟ یہ سب باتیں اس کے اندر نظر نہیں آتی ہیں. آپ نے جیسے انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس کی بات کی تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایویڈنس گیدرنگ کے لیے بہت زیادہ وہ کیا تھا. جب تک چاروں صوبوں میں ایسی ہی لیبز جو آپ کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں جیسی پنجاب میں بن چکی ہے پی ایف ایس اے، اسی انداز سے انڈیپینڈنٹ آف دا پولیس لیبارٹریز نہیں ہوں گی تو تب بھی کام آگے نہیں چلے گا. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ مجموعی اور اجتماعی طور پر آگے بڑھے گا تو کچھ بہتری آئے گی، اور یہ فوری طور پر اگر جلد بازی میں صرف پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا تو اس کا وہی حال ہوگا جو ابھی پچھلے دنوں ایک اور ٹاؤٹ کیا گیا تھا کہ جی سکسیشن سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ نادرا ایشو کرے گی، بہت حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد جب رولز بنے تو بیوروکریٹس نے اس کے اندر 20,000 روپے کی فیس رکھ دی. کمپلیکیٹڈ کیسز اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتے، وہ ججی کا کام ہے. تو اس کا امپیکٹ بھی ابھی تو خیر بہت جلدی ہے لیکن ابھی تک نظر نہیں آ رہا. قانون شہادت میں بھی ترامیم کی تجاویز سامنے آئی ہیں اور اس میں ویڈیو کو بطور ایویڈنس ایکسیپٹ کرنے کے لیے سفارشات دی گئی ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افیکٹو ہوگا اور یہ مددگار ہوگا کیسز کو درست سمت میں لے کے جانے کے لیے؟ جی ہاں، دیکھیں ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا پہلے فوکس تھا تمام کرمنل چیزوں کا اوکولر یا زبانی شہادت پہ، اور زبانی شہادت پاکستان میں ہمارے کلچرل کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ اس میں جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، ایویڈنس کریٹ کیا جاتا ہے اور عدالتیں اس بات سے اویئر ہیں، جانتی ہیں اور اس کے اوپر اتنا انحصار نہیں کیا جاتا. تو فورینسک ایویڈنس جو ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے اور جھٹلایا اس کو نہیں جا سکتا. ہمارے بہت سے جو جج میڈ لا ہے جسے ہم آج کل اصطلاحاً جورسپروڈنس کہتے ہیں، اس کے اندر آلریڈی فوٹوگرافک اور ویڈیو ایویڈنس کو شامل کرنے کی طریقہ کار لکھا ہوا ہے. اس میں بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ تمام کی تمام فورینسک ایویڈنس ظاہر ہے. اس کے اندر پھر اگر ویڈیو ایویڈنس ہے تو اس کے اندر کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ کیا یہ ویڈیو ایڈٹ تو نہیں ہوئی، کیا اس کا فورینسک، آج کل ہم یہ لفظ بہت زیادہ سننے لگے ہیں، اس کا فورینسک کروایا جائے تو وہ فورینسک کروانے کے بعد ہی وہ ایڈمیسیبل ہوتا ہے اور اس چینج کے بعد بھی ویسے ہی رہے گا. تو اچھی بات ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر بہتری اس طرح سے آئے گی کہ ہماری جو انویسٹیگیشن کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے اکثریت اور بہت بڑی اکثریت کیسز کی عدالتوں میں فیل ہو جاتی ہے، اس کو بہتر کرنے میں کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا. پلی بارگین کے حوالے سے بھی اس میں کچھ سفارشات شامل کی گئی ہیں، تو یہ نیب کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن
فوجداری کیسز میں جن کی نوعیت شاید مختلف بھی ہوگی، تو اس میں اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروانا، اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ پلی بارگن کا کانسیپٹ جو ہے وہ بورو کیا ہے ہم نے بنیادی طور پر امریکہ سے، اور پلی بارگن امریکہ میں ہوتی ہی کرمنل کیسز میں ہے، تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اس کا امپیکٹ بھی اس وقت ہوگا کہ جب ہم تمام کیسز کے اندر پلی بارگن کو انٹروڈیوس کریں گے۔ ہمارے ہاں نیب میں پلی بارگن کو پہلے شامل کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی کچھ اس کے اندر خامیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ بہت کرٹیسزم کا شکار ہوئی، اور یہاں پر بھی ہم شاید اس لیے جب ہم کام کر رہے تھے اس کے اوپر تو ہم اسے پلی بارگن کے بجائے چارج نیگوسیشن کے نام سے لے کر آئے تھے کہ یہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہو لوگوں میں۔ نیب کی پلی بارگن جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں پہ ہاں ایک چیز اس کے اندر بہت خطرناک ہے کہ آج کل بھی جو زیادہ تر کیسز ہیں، جو پیٹی کیسز ہیں، جس کے اندر فوری طور پر پلیڈ گلٹی کر کے اس کو کوئی جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ ایک طرح کی پلی بارگن ہی ہے، ہم اس کو نام نہیں دیتے۔ تو اگر جو یہاں پہ طریقہ کار وضع کر دیا ہے تو اس سے کنفیوژن یہ نہ ہو کہ وہ جو کیسز ہیں، جو پیٹی کیسز آتے ہیں، اس کو بھی پلی بارگن کے اس سے گزارا جائے جو یہاں پہ وہ ہے، تو وہ اور مسائل پیدا کرے گا بنسبت اس کے۔ ادروائز پلی بارگن ایک ایسا ٹول ہے جو عدالتوں سے بوجھ کم کرتا ہے، اور بنیادی طور پر انویسٹیگیشن پولیس اور پروسیکیوشن کے درمیان ایک بارگن ہو جاتی ہے کہ آپ پلیڈ گلٹی کر لیجئے، آپ کو بجائے ہم پھانسی کی سزا دینے کے عمر قید کر دیں گے، یا عمر قید کی سزا کی بجائے ہم 14 سال کر دیں گے، یا 14 سال کی بجائے 5 سال کر دیں گے۔ بنیادی طور پر یہ پلی بارگن صرف یہی ہے۔ آپ کی ذاتی رائے میں انصاف کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیسے اس کا آغاز کیا جائے اور کس طریقے سے اس کو مضبوط کیا جائے پورے عمل کو؟ جی ہاں، یہ شروعات تو ہو گئی۔ آپ کو سب سے پہلے تو یہی ول شو کرنی ہے کہ ہم ریڈی ہیں، ہم تیار ہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑے امپیکٹفل کانسیپٹس ہیں پلی بارگن کا اور کیس مینجمنٹ کا، لیکن اسے جلد بازی میں اور بغیر مشورے کے اگر آپ شامل کریں گے تو ججوں کی طرف سے بھی ریزسٹنس آئے گا، وکلاء کی طرف سے بھی ریزسٹنس آئے گا، اور اس کا حال جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا، یہ کوئی چینج نہیں لے کر آئے گا۔ تو جب تک سب لوگوں کو آپ ایک پیج پہ نہیں لاتے ہیں، ان چیزوں کے کانسیپٹس کو، جو یہ کانسیپٹس ہیں ان کو کلیریفائی نہیں کرتے اپنے ذہن میں بھی، دوسروں کے ذہن میں بھی، اور اس طرح جلد بازی میں کچھ چیزیں کو ٹکڑوں میں اسے اگر شامل کیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائیں گی، یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ تو اس کو سوچ سمجھ کے تھوڑا سا اور ڈسکس کر کے، بہت سے لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں جو اس کے اندر آ سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، اور یہ ایک اسپیٹ آف سیمینارز ہونا چاہیے۔ یہ تو سامنے آ گئی ہے، اخبار بھی اس کو اور جو میڈیا ہے اس کو بھی اس کو تشہیر کرنی چاہیے، اور یہ 5-6 مہینے کا عمل یا سال کا عمل ہونا چاہیے۔ اس کو ایکیڈیمکس کو بھی بیچ میں شامل کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے اندر پروفیشنلز کو بھی شامل کرنا چاہیے، اس کے اندر وکلاء، آبویسلی ججز، یہ سب لوگ جب شامل ہوں گے تو جو چیز چھن کے باہر نکلے گی وہ شاید زیادہ امپیکٹفل ہو۔ اور وہ بھی دیکھیں، کوئی چیز بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک آن گوئنگ عمل ہوتا ہے لا کو چینج کرنے کا، اور ہم اس میں ضرور انڈیکیٹرز ڈالیں کہ ہم سال بعد امپلیمنٹ کرنے کے سال بعد اس کو کیسے اسیس کریں گے کہ کیا وہ جو چیزیں ہم نے سوچ کر یہ ڈالا تھا اس کے وہ ریزالو ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، اور اگر ریزالو نہیں ہوئی ہیں تو کن وجوہات کی بنا پہ، اور اس کو دوبارہ سے یہ کنٹینیوس پروسیس جاری رہے، تو پھر شاید 10-15-20 سال بعد
ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم بھی انصاف کو ہے. یہ پرابلم صرف ہماری نہیں ہے، پاکستان کی نہیں ہے، یہ پرابلم ورلڈ اوور ہے. اگر سن 2000 میں انگلینڈ میں کیس مینجمنٹ کے کانسیپٹس آئے تھے تو وہ اسی وجہ سے آئے تھے کہ وہاں پہ بھی مسائل تھے، بہت مہنگا ہو گیا تھا انصاف کا حصول کرنا، اور ڈیلے بھی اسی طرح ہو رہا تھا. امریکہ میں یہ عمل آج سے نہیں شروع ہوا، یہ 1937 سے سول سائٹ پہ تھا، اور 60s میں آ کر پلی بارگن وغیرہ جو ہے ان کے ہاں انٹرینچ ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں پر ناانصافی کے بغیر بہت سی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور وہاں پہ پینڈنسی کا کوئی ایشو نہیں ہے، یا جس کو ہم بیک لاگ کہتے ہیں، وہ ایشوز وہاں سے ہٹا دیے گئے ہیں. اور یہ ہمیشہ لوور لیول پہ ہوتا ہے، جو ایکچوئل جوڈیشری جہاں پر ٹرائلز ہو رہے ہیں، جہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں، تبھی سپریم کورٹ اپنے آپ کو بچا سکتی ہے کہ ہر چیز اس کے ڈور سٹیپ پہ نہ آئے، ہائی کورٹ میں ہر چیز نہ جائے. انصاف اگر ان کے اوپر بوجھ بڑھ رہا ہے تو وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ شاید لوور جوڈیشری جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے، اور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی ہر پیٹی میٹر میں جہاں پہ انصاف تقریباً ہوا بھی ہو تو وہ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. وہ ان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنی سبارڈنیٹ جوڈیشری کے اوپر، تاکہ وہ اتنی زیادہ انٹرفیئرنس نہ کریں. ہمارے ہاں ایک اور عام طور سے وہ چل گیا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو تو پاکیزہ اور اچھا سمجھتا ہے، لیکن ہر دوسرے آدمی پہ شک کرتا ہے کہ ضرور کرپٹ ہوگا، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ کرپشن کی وجہ سے ہوا ہے، یا نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے، انکمپٹنس کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا میں خود ہی دیکھ لوں ساری چیزوں کو. تو اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہر چیز کو خود دیکھنے لگیں گے تو نظام کبھی نہیں چلے گا. آپ نے سینٹینسنگ گائیڈ لائن کی بھی بات کی، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لاء کے انڈر بیل کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی مؤثر بنانے کی کوئی تجاویز پیش کی گئی ہیں؟ نہیں، سینٹینسنگ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اس سے شاید تاخیر کا عمل جو ہے اس کے اندر تو کوئی فرق نہ پڑے، لیکن جو بنیادی بات ہوتی ہے کسی بھی قانون کو کہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا قانون وہی ہے اور اچھا نظام ویسے ہی چلتا ہے جب ہر ایک کو یہ پتہ ہو کہ قانون ہے کیا. اور یہ سارا سلسلہ جو پروسیڈرنٹس کا اور ہمارے ہاں نظام کا ہے وہ اسی طرف گیئرڈ اپ ہے کہ بالکل کلیریفائی ہو جائے کہ جو میں حرکت کر رہا ہوں اس کی سزا مجھے ملے گی، اور کیا چیز جو ہے وہ اس کی اجازت ہے. سینٹینسنگ گائیڈ لائنز کچھ اس سے برعکس ہیں. سینٹینسنگ گائیڈ لائن صرف کنفارمٹی اور کنسسٹنسی پیدا کریں کہ جو بھی کرمنل ایکٹ کیا گیا ہے اس میں پتہ ہوگا آدمی کو کہ یہ اس ایکٹ کی سزا کتنی ہوگی، اور یہ انڈیویجول کی ومز پہ نہ ہو. ہم نے تو یہاں پہ بہت سی کیسز اس طرح کے ہیں کہ قانون ہمارا یہ ہے کہ اپ ٹو 7 years یا اپ ٹو 10 years پنشمنٹ، لیکن منیمم پنشمنٹ جو ہے وہ 0 بھی ہے. تو یہ کہیں نہیں کہا جاتا کہ یہ جو اختیار ججوں کو دیا گیا ہے اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی جائے، لیکن یونیفارمٹی ہونی چاہیے. اسی کیس میں اسی 5 گرام چرس میں ایک عدالت جو ہے وہ 500 روپے جرمانہ کرتی ہے اور دوسری عدالت جو ہے وہ 3 سال کے لیے بھیج دیتی ہے. تو سینٹینسنگ گائیڈ لائنس کا اس حد تک امپیکٹ ہے، اس کا تاخیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک بیلز کا تعلق ہے، بیلز تو ہمارا بڑا ایک انفارچونیٹ وہ ہے کہ ہم نے وہ پرانا قانون ابھی تک رکھا ہوا ہے. دنیا میں بیلز جو ہیں وہ بیل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک آدمی انوسنٹ ہے انٹل پروون ادروائز، یعنی کہ وہ بے گناہ ہے جب تک اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہو جاتا ہے. تو اس کو جیل میں رکھنا ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے، مقدمہ چلنے سے پہلے وائلیٹ کرتا ہے اس اصول کو. لہٰذا بیلز جو ہیں وہ ہر کیس کو نان بیلبل آفینس بنا کر اسے پہلے ہی سزا دے دی جائے. 3-4 سال وہ جیل میں رہتا ہے، 2 سال جیل میں رہتا ہے. بہت سی جگہوں پر تو آپ نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد اسے اکوٹ کیا گیا ہے، اور پھر 2 سال بعد پتہ چلے کہ وہ اس کو اکوٹ کر دیا گیا. تو پھر وہی قصہ ہوگا کہ جج صاحب کہاں گئے میرے 2 سال.
کو اوائڈ کرنے کے لیے بیلز کو بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے قانون میں تبدیلی لے کے آئی جائے، جس کے اندر بیل جو ہے وہ ابھی فوکس ہمارا سب کا کرمنل کیس میں بیل ہی تک رہتا ہے. بیل کے بعد جو اصلی کیس ہے وہ چلے یا نہ چلے اس کے اوپر لوگ بھول جاتے ہیں. جب ہم بیلز کو بہت آسان کر دیں گے اور اریسٹ صرف پروسیکیوٹیبل ایویڈنس کے اوپر ہوگا تو تبھی جا کر فوکس جو ہے وہ ہر ایک کا پروسیکیوشن کا بھی تبدیل ہو کر چلا جائے گا عدالت ٹرائل کو جلد سے جلد ختم کرنے کے لیے. تو اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن وہی جیسے میں نے کہا کہ کیا ہر ایک آدمی اس کے اوپر اگری کرے گا، ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. شور اٹھ جائے گا اور ہماری بیوروکریسی اور پولیس اور پروسیکیوشن اس بات کو بہت حد تک ریزسٹ کرے گی. حالانکہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت. بیلز کے جو ایک ضمنی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ وقت، اینیکڈوٹل ایکسپیرینس تو یہ کہتا ہے کہ 70% ٹائم جو عدالتوں کا لگ رہا ہے وہ ضمانتوں میں لگ رہا ہے کرمنل کیسز میں. تو جبکہ یہ ہونا 5% سے یا 10% سے بھی کم ہونا چاہیے. تو وہ اسی صورت میں وہ ہے کہ یہ اختیار میجسٹریٹس کے پاس ہو کہ وہ ہر ایک کو بیل دے دے. موضوع کے حوالے سے تو ہماری گفتگو مکمل ہوئی. 2 سوالات میں اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے بھی پوچھوں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کل کون سی کتاب زیر مطالعہ ہے آپ کے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گے کہ وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ بڑا ذاتی سے سوال کر لیا، اور بات یہ ہے کہ کتابیں پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ کتاب پڑھتے بھی ہیں آپ یا نہیں. لیکن چلے کافی دنوں سے کتاب ہے، آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، پیچھے ہی پڑھی ہوئی ہے. 2 صفحے پڑھ کے نیند آ جاتی ہے. آج کل نیٹ فلکس زیادہ دیکھا جاتا ہے، کتاب کم پڑھی جاتی ہے. لیکن NR کی پڑھ رہا ہوں. لوگوں کے لیے تو کوئی تجویز نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہر آدمی کی اپنا شوق ہے. بلال صاحب شاعری کی کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی بایوگرافی پڑھتا ہے، کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھتا ہے. میری دلچسپی زیادہ ہسٹری اور بایوگرافی سے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو یہ NR کی بھی بیسکلی ڈالمپل صاحب کی ہمارے اس کے اوپر ایک نیا ویو ہے، اچھی کتاب ہے. آپ نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کافی ٹریول کیا. آپ یہ بتائیے کہ کون سی جگہ آپ کو بہت پسند آئی اور آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ بار بار ٹریول کریں یا موقع ملے تو وہاں پہ سکونت بھی اختیار کریں؟ وہ جگہ جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھی. وہ کون سی جگہ ہے؟ بہت سی جگہیں ہیں، میں نے اتنا زیادہ ٹریول نہیں کیا. ساری جگہیں ہیں. امریکہ، یورپ تھوڑا سا گھوم لیا، تھائی لینڈ، فلپینز بھی دیکھ لیا. تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں مکمل سکونت اختیار کر لوں. مسعود صاحب، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.